हेलो सीटेड एस्पिरेंट्स, इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है, वेलकम है। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम सीटेट उर्दू पेडागोजी का एक और मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। इस मॉक टेस्ट में हम 20 सवालात को हल करेंगे और फिर मॉक टेस्ट को हल करने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम उर्दू पेडागोजी में कितने नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सीटेट उर्दू पेडागोजी सितंबर 2026 के होने वाले एग्ज़ाम के लिए दूसरा मॉक टेस्ट है। अगर आपने पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन है, जाकर देखिए, फिर इस मॉक टेस्ट को हल कीजिए। अगर आप इनकरेज एडू पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने तजुर्बात ख़यालात को ज़रूर लिखिए। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, उर्दू ज़बान की तदरीस में स्कैफोल्डिंग का बुनियादी मकसद क्या है? उर्दू ज़बान की जो टीचिंग होती है उसमें स्कैफोल्डिंग यानी मचान बंदी, इसको नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं मचान बंदी। मचान बंदी का बुनियादी मकसद क्या है? तलबा को रट्टा लगवाना, तदरीजन मदद फराहम करके ख़ुद मुख्तारी पैदा करना, या सिर्फ इम्तिहान की तैयारी करवाना, या सिर्फ निसाबी किताब पढ़ाना। तो मचान बंदी का उर्दू ज़बान की तदरीस में बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों को मदद फराहम करके उनके अंदर ख़ुद मुख्तारी पैदा करना, ताकि वो आगे का काम खुद कर सकें। सिखाने के अमल में बच्चों को कहीं कोई मुश्किल पेश आती है तो उसमें उस्ताद बच्चे को मचान बंदी यानी स्कैफोल्डिंग फराहम करेगा और फिर बच्चे उस मसले को खुद हल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। दूसरा सवाल है, लसानी महारतों की तदरीस में दर्ज झेल में से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? लसानी महारतें यानी ज़बान की जो महारत होती है, स्किल्स होती है, तो उसकी उसकी जो एक तरतीब है, सीक्वेंस है, वो कौन सी तरतीब दुरुस्त है, सही है? लिखना, बोलना, सुनना या पढ़ना? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, या पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना? तो ज़बान जब हम बच्चा सीखता है तो सबसे पहले उसका जो सीक्वेंस है, तरतीब है, वो ये है कि बच्चा पहले सुनता है, फिर सुन के वर्ड का उसके अंदर जो है अल्फाज का फॉर्मेशन होता है, अल्फाज बनते हैं, फिर वो बोलना सीखता है। बोलने के बाद बच्चा पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। लसानी महारतें यानी लैंग्वेज की जो स्किल्स होती है उसकी ये सीक्वेंस सही है, ये तरतीब सही है। सवाल नंबर 3 है, कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके मुताबिक ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? कवायद याद कराना, इबलागी सलाहियत को फ़रोग़ देना, इम्तिहान में नंबर दिलवाना, या मुश्किल अल्फाज याद करवाना? तो इबलागी सलाहियत को फ़रोग़ देना। कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक ज़बान की तालीम का बेसिक जो मकसद होता है वो है कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन की सलाहियत को फ़रोग़ मिले, कम्युनिकेशन की सलाहियत को डेवलप किया जाए। चौथा सवाल है, अगर एक तालिब इल्म उर्दू समझता है लेकिन रवानी से बोल नहीं पाता तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? उर्दू तो समझता है लेकिन रवानी से बोल नहीं पाता है, फ्लुएंसी नहीं है उसके बोलने में, तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? सज़ा देनी चाहिए, ज़्यादा तहरीरी काम देना चाहिए, बोल चाल की सरगर्मियों में शामिल करना चाहिए, या उसे खामोश रहने देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बोल चाल की सरगर्मियों में शामिल करना चाहिए, उससे से ज़्यादा बोलने की एक्टिविटी दी जाए। पांचवा सवाल है, तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद क्या है? सालाना नतीजा तैयार करना, तदरीस के दौरान सीखने की पेशरफ्त जांचना, दर्जा बंदी करना, फेल या पास करना? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है पढ़ाई के दौरान ही होता है और उसका मकसद ये है कि तदरीस के दौरान, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसके दौरान सीखने की पेशरफ्त जांचना, कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, उसकी पेशरफ्त को जांचा जाता है।
سوال نمبر 6 ہے زبان سیکھنے کے تعمیری نظریے، کنسٹرکٹیوزم ایک نظریہ ہے، اس کے مطابق علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ رٹنے سے، استاد کے لیکچر سے، سیکھنے والے کے تجربات اور تعامل سے، یا صرف کتاب سے؟ تو کنسٹرکٹیوزم نظریہ جو ہے اس کے مطابق سیکھنے والا اپنے تجربات اور تعامل سے، کمیونیکیشن سے، اپنے گروپ کے بچوں سے یا استاد سے بات چیت کر کے، خود سے کر کے سیکھتا ہے کنسٹرکٹیوزم کے مطابق۔ آپشن نمبر سی اس کا آنسر ہے۔ 7واں سوال ہے کثیر لسانی کلاس روم میں اردو پڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کثیر لسانی کلاس روم جہاں کئی زبانیں بولنے والے بچے ہوں اس کو کثیر لسانی کلاس روم کہتے ہیں۔ تو اس میں اردو پڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ دوسری زبانوں پر پابندی ہے، طلبہ کی مادری زبان کو سیکھنے کے وسیلے کے طور پر استعمال کرنا، صرف اردو بولنے پر مجبور کرنا، یا صرف قواعد پڑھوانا۔ کثیر لسانی کلاس روم میں اردو پڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ طلبہ کی مادری زبان کو سیکھنے کے وسیلے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ طلبہ جو بھی طلبہ کی مادری زبان ہے، اگر ہندی مادری زبان ہے، کچھ طلبہ کی اردو مادری زبان ہے، کچھ طلبہ کی پنجابی مادری زبان ہے، تو جو بھی طلبہ کی مادری زبان ہے اس کو سیکھنے کے طور پر، سیکھنے کے لیے وسیلے کے طور پر یعنی ریسورس کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو آپشن نمبر بی اس کا آنسر ہے۔ 8واں سوال ہے درج ذیل میں کون سی سرگرمی تنقیدی سوچ کو زیادہ فروغ دیتی ہے؟ کرٹیکل تھنکنگ کو کون سی سرگرمی، کون سی ایکٹیویٹی فروغ دیتی ہے؟ املا لکھوانا، تعریف یاد کروانا، ڈیفینیشن یاد کروانا، متن کا تجزیہ اور رائے دینا، یا الفاظ دہرانا؟ آپشن نمبر سی اس کا آنسر ہے متن کا تجزیہ اور رائے دینا۔ کوئی ایک مضمون ہے، اس کو بچے کو بولیں گے کہ اس کا تجزیہ کرو، انالیسس کرو اور اس کے بارے میں رائے دو، تو اس سے بچے کے اندر جو ہے متن پڑھ کر وہ انالیسس کرے گا، اس کے بعد رائے دے گا، تو کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی۔ سوال نمبر 9 ہے اردو زبان کی تدریس میں پورٹ فولیو کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے؟ سزا دینے کے لیے، طلبہ کی مسلسل پیش رفت کا ریکارڈ رکھنے کے لیے، حاضری لگانے کے لیے، یا امتحانی پرچے محفوظ کرنے کے لیے؟ آپشن نمبر بی اس کا آنسر ہوگا پورٹ فولیو ہوتا ہے کہ اس میں پورٹ فولیو ایک فائل ہوتی ہے، اس میں طلبہ کی جو بھی پیش رفت ہے، پڑھنے لکھنے کا جو بھی ریکارڈ ہے اس کو اس میں رکھا جاتا ہے پورٹ فولیو میں۔ آپشن نمبر بی اس کا آنسر ہے۔ 10واں سوال ہے وائیگوٹسکی کے مطابق زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ZPD جس کو بولتے ہیں، تو اس سے وائیگوٹسکی کے مطابق ZPD سے کیا مراد ہے؟ طالب علم کی ناکامی، موجودہ اور ممکنہ کارکردگی کے درمیان فاصلہ، نصاب کی حد، یا استاد کا علم؟ آپشن نمبر بی اس کا آنسر ہے۔ وائیگوٹسکی کے مطابق ZPD کا مطلب ہے کہ موجودہ اور ممکنہ کارکردگی کے درمیان فاصلہ، بچے کی ابھی کیا کارکردگی ہے اور سیکھنے کے بعد اس کی کارکردگی میں کتنی بڑھوتری ہو سکتی ہے یا کیا بچہ کر سکتا ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ZPD زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے زبان سیکھنے میں غلطیوں کو کس نظر سے دیکھا جانا چاہیے؟ بچہ زبان سیکھ رہا ہے، اس سیکھنے کے دوران جو غلطی ہو رہی ہے اس کو کس نظر سے دیکھا جانا چاہیے؟ ناکامی کی علامت، سیکھنے کے عمل کا فطری حصہ، سزا کا سبب، یا تدریس کی خرابی؟ تو سیکھنے کے عمل کے دوران جو غلطی ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے عمل کا فطری حصہ سمجھنا چاہیے، نیچرل پروسیس سمجھنا چاہیے کہ سیکھنے کے دوران غلطی ہو سکتی ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کون سا سوال اعلیٰ سطحی ادراکی کی صلاحیت، اعلیٰ سطحی ادراکی صلاحیت، ہائی آرڈر تھنکنگ اسکل کو جانچتا ہے؟ کون سا سوال؟ اس میں کچھ سوال دیے گئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہائی آرڈر تھنکنگ اسکل، جس کو ہاٹس بولتے ہیں، وہ کون سا سوال ہے؟ شاعر کا نام کیا ہے؟ نظم کب لکھی گئی؟ اگر آپ شاعر کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یا نظم میں
کتنے اشعار ہیں؟ آپشن نمبر سی اس کا آنسر ہے کہ ہائی آرڈر تھنکنگ اسکل والا کون سا سوال ہے کہ اگر آپ شاعر کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس میں بچہ زیادہ سوچ بچار کرے گا۔ باقی تو ہے کہ نظم میں کتنے اشعار ہیں تو بچہ نظم کے اشعار گن کے بتا دے گا۔ باقی یہاں جو ہے آپشن نمبر سی اس میں پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ شاعر کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس میں بچے کو سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا آنسر۔ سوال نمبر 13 ہے اردو کی کلاس میں ڈرامائی سرگرمی رول پلے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اردو کی کلاس رول پلے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وقت گزارنا، ابلاغی مہارت اعتماد بڑھانا، امتحان لینا یا قواعد یاد کروانا؟ تو اردو کی کلاس میں جو رول پلے کیا جاتا ہے اس میں ابلاغی مہارت، کمیونیکیشن کی اسکل کو بڑھانا اور بچے کے اندر اعتماد بڑھانا، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے اس کا۔ سوال نمبر 14 ہے ریڈنگ کمپریہنشن میں انفرینشیل کوشچن کس چیز کی جانچ کرتا ہے؟ لفظی معلومات، املا، پوشیدہ مفہوم اخذ کرنے کی صلاحیت یا تلفظ؟ آپشن نمبر سی اس کا آنسر ہے۔ ریڈنگ کمپریہنشن جو پیسیج جو پڑھنا ہوتا ہے اس میں انفرینشیل کوشچن پوشیدہ مفہوم، اس کے اندر کون سا مفہوم معنی چھپا ہوا ہے اس کو اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے بچے کے اندر۔ آپشن نمبر سی اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 15 ہے نیپ 2020 نیو ایجوکیشن پالیسی کے مطابق ابتدائی جماعتوں میں زبان سیکھنے کا مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ پرائمری کلاس میں زبان سیکھنے کا سب سے اثردار ذریعہ کیا ہے؟ رٹا، سرگرمی پر مبنی تدریس، صرف امتحان یا صرف قواعد؟ سرگرمی یا ایکٹیویٹی بیسڈ جو بھی تدریس ہوگی، ٹیچنگ ہوگی، وہ زبان سیکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہوگا۔ آپشن نمبر بی اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 16 ہے اردو تدریس میں پیئر لرننگ کا مطلب کیا ہے؟ اردو کی ٹیچنگ میں پیئر لرننگ کا مطلب کیا ہے؟ استاد کی تدریس، والدین کی مدد، طلبہ کا ایک دوسرے سے سیکھنا یا نصابی کتاب پڑھانا؟ طلبہ کا ایک دوسرے سے سیکھنا پیئر لرننگ ہوا۔ آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 17 ہے اگر طالب علم متن کو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتا تو اس کی کمزوری کس مہارت میں ہے؟ متن تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتا تو اس کی کمزوری کس اسکل میں ہے؟ ڈیکوڈنگ، کمپریہنشن، رائٹنگ یا پروننسیشن؟ کمپریہنشن مطلب مفہوم سمجھنا، معنی سمجھنا۔ تو بچہ متن پڑھ رہا ہے لیکن مفہوم ہی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کی کمزوری کمپریہنشن اسکل میں ہے۔ آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 18 ہے بلومز ٹیکسونومی میں درج ذیل میں سے سب سے اعلیٰ سطح کون سی ہے؟ بلومز ٹیکسونومی جو ہے اس میں سب سے اعلیٰ سطح کون سی ہے؟ بلومز نے اپنی ٹیکسونومی میں الگ الگ سطح بنائی ہے، اس میں سب سے اوپر کی سطح اس کی کون سی ہے؟ ریممبرنگ، انڈرسٹینڈنگ، اپلائنگ یا کریٹنگ؟ تو آپشن نمبر ڈی اس کا آنسر ہے کریٹنگ۔ سب سے اعلیٰ سطح ہے کریٹنگ، سب سے نچلی سطح ہے ریممبرنگ، اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ۔ سوال نمبر 19 ہے اردو زبان کی تدریس میں آتھینٹک میٹیریل سے کیا مراد ہے؟ اردو زبان کی ٹیچنگ میں آتھینٹک میٹیریل سے کیا مراد ہے؟ صرف نصابی کتاب، حقیقی زندگی سے متعلق مواد جیسے اخبارات، اشتہارات وغیرہ، ورک شیٹ یا امتحانی پرچہ؟ تو حقیقی زندگی سے متعلق جو بھی مواد ہے جیسے اخبارات، اس میں نیوز آتی ہے، یا اشتہارات، پرچار وغیرہ، وہ آتھینٹک میٹیریل ہوا۔ آپشن نمبر بی اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 20 ہے پیڈاگوجی کے مطابق ایک مؤثر زبان استاد کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہے؟ زبان کے ایک مؤثر استاد کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ صرف قواعد پر زور دینا، طلبہ کو فعال طور پر سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا، صرف لیکچر دینا یا صرف امتحان لینا؟ تو طلبہ کو فعال طور پر سیکھنے کا موقع فراہم کرنا، یہ اردو زبان کے ایک اچھے استاد کی خصوصیت ہے کہ طلبہ کو ایکٹیو رکھتے ہیں اور اس کو سیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔
آپشن نمبر بی اس کا آنسر ہوا۔ تو سی ٹیٹ اردو پیڈاگوجی سپٹمبر 2026 کے لیے موک ٹیسٹ تھا، اس میں 20 سوالات کو ہم نے حل کیا۔ موک ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے موک ٹیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔